बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम का सबसे पहला नसख वो किबले का नसख है। नसख का मतलब होता है किसी चीज़ को बदल देना, किसी चीज़ को तब्दील कर देना। जिस चीज़ को तब्दील कर दिया जाए उसको मनसूख कहते हैं, और जिस चीज़ के ज़रिए से तब्दील कर दिया जाए उसको नासिख कहा जाता है। और इस प्रोसेस को और इस अमल को नसख से ताबीर किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने का हुक्म इरशाद फरमाया था, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 हिजरी 25 रमज़ान मुबारक बरोज़ सोमवार मस्जिद क़िबलतैन में बैतुल मुक़द्दस से रुख फेर कर बैतुल्लाह की तरफ करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो गोया कि इस हुक्म के ज़रिए से इस्लाम के अंदर नसख वारिद हुआ। सबसे पहला गोया कि वो हुक्म जो पहले से अल्लाह पाक की ज़ात ने साबित कर रखा था, बता रखा था, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हुक्म के तहत तब्दील फरमा दिया। इसको नासिख, मनसूख और नसख कहा जाता है। तो इस्लाम का सबसे पहला नसख क्या है? इस्लाम का सबसे पहला नासिख और मनसूख क्या है? वो है किबले की तब्दीली। बैतुल्लाह शरीफ ये नासिख है, बैतुल मुक़द्दस ये मनसूख है, और ये प्रोसेस और ये अमल जो है इसको नसख से ताबीर किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नस्ख़े किबला का जो हुक्म है वो दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाया है, और इसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर नाजिल फरमाया है। इस हवाले से हमारा एक दर्स कुरान वो आप सुन चुके होंगे, जिसमें हमने इस हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ गुफ्तगू की है कि तहवील किबला ये कुरानी हुक्म है और बाइबल की पेशिन गोई है। उसमें हमने कुरान पाक की जो आयात इस तहवील किबला से मुताल्लिक हैं उनको भी डिस्कस किया, और इसी तौर पर जो तहवील किबला के हवाले से बाइबल की तस्दीक है, पेशिन गोई है, उसको भी आप हज़रात के सामने पेश किया था। आज की जो आयात मुबारक हमारे दरस का हिस्सा हैं वो 148 से लेकर 150 तक की आयात मुबारक हैं। इन आयात मुबारक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, कि हर शख्स किसी न किसी किबले की तरफ मुतवज्जे है, किसी न किसी समत की तरफ तवज्जो किए हुए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले ईमान को तहवील किबला का हुक्म देने के बाद जो इससे पहले वाली आयात मुबारक हैं उनमें चूँकि तहवील किबला का हुक्म है, उन आयात को हुक्म नादिल करने के बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए अहले ईमान, वलिकुल्लिम वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, हर शख्स किसी न किसी किबले की तरफ तवज्जो किए हुए है। जैसा कि यहूदियों का किबला बैतुल मुक़द्दस है, तो ईसाइयों का किबला बैतुल लहम है, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो और भी अक़वाम का मुख्तलिफ किबले होंगे। तो फरमाया कि हर किसी कौम ने कोई ना कोई किबला बना रखा है। ए अहले ईमान, उम्मत मुहम्मदिया, आखिरी उम्मत, हमने आपका किबला मुतय्यन कर दिया है, आपका किबला बता दिया है कि आपका किबला कोई और नहीं बल्कि बैतुल्लाह है। अब इसके बाद फरमाया कि आपसे आले किताब मुनाजरा करेंगे, मुबासा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपके ज़हनों में शुकूक व शुबहात डालेंगे, किस्म किस्म की बातें करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, हर शख्स किसी न किसी किबले की तरफ तवज्जो किए हुए है, और हमने आपकी तवज्जो बैतुल्लाह की तरफ कर दी है। अब आप यकसू होकर, आप पूरी हमतन गोश होकर, पूरी तवज्जो के साथ और इसी तौर पर जो है पूरी सलाहियतों के साथ आपने काम क्या करना है, फस्तबिकुल खैरात, अब आपने नेकी के मामलात के अंदर सबकत को इख्तियार करना है, नेकी के मामलात के अंदर आपने आगे बढ़ना है। तो गोया कि आपकी जो टेंशन थी बैतुल मुक़द्दस किबला है, बैतुल्लाह किबला है, अब हमने मुतय्यन कर दिया कि आपका किबला बैतुल्लाह ही है। अब आपका किबला तब्दील नहीं होगा, ये आखिरी नबी का आखिरी किबला है। अब आपको जो है इस हवाले से नेकी के कामों के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। तो फरमाया फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में आप आगे बढ़ो। इसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, कि जहाँ कहीं भी तुम लोग होंगे अल्लाह पाक की ज़ात जो है एक न एक दिन तुम्हें अपने पास खड़ा करेगा, अपने पास जमा करेगा। गोया कि जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं यहूदी, वो भी बैतुल लहम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं वो भी, और इसी तौर पर जो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं वो भी। इसके अलावा भी अगर कोई शख्स जो है किसी जानिब अपना किबला बनाकर इबादत कर रहा है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं हम हर एक को अपनी बारगाह में खड़ा करेंगे।
یعنی اب ہم سوال کریں گے ان سے، مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ آپ نے حکم خداوندی سنا دیا یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور دیگر اقوام کو کہ اب قیامت تک کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اہل ایمان اپنے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نیک کام کرتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں، نیکی کی طرف سبقت کرتے جائیں، لیکن اب اس کی ٹینشن نہیں لینی کہ لوگ ہمارے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز یا عبادت کیوں نہیں کرتے، بیت المقدس، بیت الحرام یا کسی اور قبلے کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری کسی بات کو منوانا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کو پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہے لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، اس کے بعد اللہ پاک کی ذات جو ہے ان سے سوال کریں گے، وہ اللہ رب العالمین کا اور ان کا معاملہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے اور اسی طرح قبلے کو بدلنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ 149 نمبر سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اب آپ کا جو رخ ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اسی طور پر فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ کہ اب حق آپ کے رب کی طرف سے یہی ہے، یعنی پہلے حق کیا تھا؟ بیت المقدس، اب تحویل قبلہ کے بعد حق یہ ہے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تم جو لوگ کام کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، تحویل قبلہ سے متعلقہ جو آیات مبارکہ ہیں دوسرے پارے کے آغاز سے لے کر 150 نمبر آیت تک، ان تمام تر آیات مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے سے متعلق جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس کا 3 جگہ پر ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا ذکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 144 نمبر آیت میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوسرا فرمایا 149 نمبر آیت میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اسی طور پر تیسرا حکم جو ہے اسی سے متعلقہ فرمایا 150 نمبر آیت میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ ایک ہی جملہ ایک ہی حکم کیوں استعمال فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو اس کا جواب مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ یہ اسلام کا سب سے پہلا ناسخ اور منسوخ اور عمل نسخ تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مرتبہ حکم ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کے فطرتی طور پر ذہن میں شکوک و شبہات آ سکتے تھے، لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ حکم ارشاد فرما کے واضح کر دیا اور اس بات کو ذہنوں کے اندر راسخ کر دیا کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ یہ کیٹاگوریکل اللہ پاک کی ذات نے مینشن کر دیا ہے، یہ حکم قطعی ہے، اب اس کے بعد جو ہے اس قبلے کو اللہ رب العالمین تبدیل نہیں فرمائیں گے۔ اور 3 مرتبہ بار بار تکرار کے ساتھ جو ارشاد فرمایا اس کے اندر بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قبلہ بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس یا کوئی اور قبلہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر تعمیم احوال کا ذکر ہے، اور دوسری کے اندر تعمیم امکنہ کا ذکر ہے، اور تیسری کے اندر تعمیم ازمنہ کا ذکر ہے، یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 مرتبہ جو حکم ارشاد فرمایا اس حوالے سے حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کسی قسم کی حالت ہو، کسی قسم کا زمانہ ہو اور کسی قسم کا مکان ہو، جگہ ہو، آپ کا ہر صورت کے اندر سمت توجہ، آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ گویا کہ یہ بات قابل غور ہے، 3 حکموں کو ارشاد فرمایا، ایک حکم کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تو اس میں حکمت کیا تھی؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تعمیم احوال کا ذکر ہے کہ آپ کی جیسی کیسی حالت ہو آپ کا سمت و توجہ وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بات وہی ہے، مقصود کیا ہے؟ تعمیم ازمنہ کا ذکر ہے کہ زمانہ کیسا بھی ہو آپ نے بیت اللہ کی طرف ہی رخ کرنا ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ کا اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا تعمیم امکنہ کے حوالے سے کہ جیسا کیسا بھی مکان، جیسی کیسی بھی جگہ ہو، جیسا کیسا بھی شہر اور ملک ہو، آپ کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ تحویل قبلہ کا جو حکم ارشاد فرمایا
اس کے ارشاد فرمانے کی حکمت اور وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اگر اگلی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 150 نمبر آیت مبارکہ میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس آیت مبارکہ میں بھی وہی حکم ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں گے آپ کا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم اپنے چہرے کو پاؤ گے تو اس طرف آپ نے متوجہ کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی جو کہ 150 نمبر آیت مبارکہ کی سب سے آخری بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ہم نے یہ بات اس لیے کی تاکہ لوگوں کی طرف سے کوئی آپ پر، یا رسول اللہ، اے ہمارے پیارے حبیب، اے ہمارے محبوب، آپ پر لوگوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی حجت اور کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے والے درس قرآن کے اندر بیان کیا تھا کہ حجائی نبی کے صحیفے کے اندر اس بات کو بتایا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہوگا اس کی شان و شوکت اللہ پاک کی ذات بیت المقدس سے زیادہ بڑھا دیں گے، یعنی آخری قبلہ وہ ہوگا۔ اسی طور پر جو ہے یسعیا نبی کے صحیفے کے اندر، زبور کے اندر بھی بیت اللہ شریف کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہیں آپ کو یہود و نصارہ یہ تانا نہ دے کہ ہماری کتابیں تو یہ کہتی ہیں کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا اور آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے تاکہ کوئی شخص اپنی کتاب سے آپ کے خلاف حجت پیش نہ کر سکے، بلکہ اس کے اوپر حجت ہو جائے کہ جو آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ پاک کی ذات نے اس پیشن گوئی کو پورا کیا اور نبی آخر الزمان کو آخری قبلہ بیت اللہ نصیب فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی ایک حکمت، ایک ریزن اور وجہ یہ بھی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ کسی قسم کی حجت لوگوں کی طرف سے آپ پر باقی نہ رہے۔ ہاں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ ضرور آپ کے اوپر حجت قائم کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ دلیل تو ان کے پاس ہوگی نہیں، گالم گلوچ کے ذریعے سے، اعتراض کے ذریعے سے، اشکال کے ذریعے سے، شکوک و شبہات کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر یہ کہیں گے یہ کیسا نبی ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتا ہے، کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے۔ مکے میں تھا تو بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں کی طرف منہ کرتا تھا، مدینے میں آیا تو 16 ماہ تک جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا، اب اس نے اپنا قبلہ بدل دیا ہے، اپنے آبائی دین کی طرف چلا گیا ہے۔ اس قسم کی بیہودہ قسم کی باتیں کریں گے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اس لیے کہ جہاں پر دلیل نہیں ہوتی وہاں پر بیہودہ قسم کی باتیں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا کہ لوگ جو ہیں جہاں پر دلیل نہیں ہوا کرتی تھی وہاں پر بیہودہ زبان کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، تورات، زبور، انجیل کو پڑھا ہے، تو ان کے پاس تو یہ حجت اور دلیل آ جائے گی کہ اس نبی نے واقعتاً ہماری کتاب کی پیشن گوئی کے مطابق عمل کیا ہے۔ باقی وہ لوگ کہ جو معترضین ہیں اور اشکال کرنے والے ہیں، حاسدین ہیں، حسد کرنے والے ہیں، بغض، اناد اور کینہ رکھنے والے ہیں، وہ تو ہر حالت کے اندر آپ کے اوپر جو ہے اعتراض، اشکال وارد کرتے رہیں گے۔ ان کا کیا کیا جائے، اس لیے کہ حسد کا کسی قسم کا علاج دنیا کے اندر موجود نہیں۔ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، اے میرے محبوب تحویل قبلہ سے متعلق اور دیگر دینی معاملات کے متعلق جو ہے آپ نے ان لوگوں سے نہیں ڈرنا، فلا تخشوہم، آپ نے ان سے نہیں ڈرنا بلکہ واخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے، اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے۔ ان کی ٹینشن نہیں لینی، ان کے اعتراض کی، اشکال کی، ان کی گالی گلوچ کی اور ان کے تان و تشنیع کی، ان کی باتوں کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے جو اس بات کو دل کے اوپر نہیں لینا۔ فلا تخشوہم، ان سے ڈرنا کس بات کا، واخشونی، فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اللہ پاک کی ذات سے ڈرو۔ تو فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب آپ تحویل قبلہ کی اس نعمت کو، اس عظیم جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو حاصل کر لیں گے، یعنی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، فرمایا کہ ہم نے یہ حکم آپ کو اس وجہ سے ارشاد فرمایا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ ہم اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل فرما دیں۔ اب یہاں پر قابل غور بات ہے کہ نعمت سے یہاں پر مراد کیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اصول تفسیر کا ایک مسئلہ ہے کہ بسا اوقات قرآن کریم کی کسی آیت مبارکہ کی تفسیر اور تشریح قرآن کریم کی ایک دوسری آیت مبارکہ کر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پر فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ہم نے یہ تحویل قبلہ کا حکم اس وجہ سے ارشاد فرمایا اور آپ سے یہ کہا کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرنا، ہم سے ڈرنا، یہ اس وجہ سے کہا تاکہ ہم اپنی نعمت کو آپ کے اوپر مکمل فرما دیں۔
اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا کہ اس نعمتی کی تفسیر اور تشریح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ نعمتی سے مراد کیا ہے۔ نعمتی سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری ازلی اور ابدی جو ہے وہ دین ہے، جس کو شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ قبلے کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اب آپ کا قبلہ ہرگز تبدیل نہیں ہوگا۔ اب آپ مکمل توجہ کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، عبادات کریں، اس لیے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ہم اس قبلے کی تبدیلی کے بعد اور تحویلی کے بعد ہم آپ کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ وہ اسلام اور دین کا کامل مکمل ہونا ہے، ہم اس نعمت کو اس تحویل قبلہ کے بعد مکمل فرمائیں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے بھی تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوا کرتا تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے حقیقی راستہ یہی تھا اور صحیح راہ یہی تھی کہ جس قبلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوایا، آدم نے جس کا طواف کیا، حضرت نوح نے جس کا طواف کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے جس کا طواف کیا ہے، تو اسی قبلے کی طرف جو ہے اس نبی آخر الزمان کو متوجہ کر دیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے آپ کو قبلہ بیت اللہ اس وجہ سے دیا تاکہ آپ راہ راست پر آ جائیں۔ گویا کہ قیامت تک کے لیے راہ راست کا، صراط مستقیم کا بالکل صحیح سمت کا جو تعین کر دیا گیا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، نہ کہ کوئی اور قبلہ۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اس بات کو بیان کر دیا ہے، اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمت یعنی دین کو مکمل فرما دیا۔ اب قیامت تک کے لیے قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور قبلہ نہیں ہوگا۔ جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، جس زمانے میں ہوں گے، ہم نے سمت توجہ اختیار کرنی ہے بیت اللہ کو، ہمارا رخ ہونا چاہیے بیت اللہ کی طرف، کسی اور جانب ہمارا رخ نہیں ہونا چاہیے عبادات کے اندر۔ اور یہاں پر آخری بات جو ہے عبادات کے اندر، نماز کے اندر قبلہ شرط ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک سبق آموز بات یہ ہے کہ ہمارے دوسرے معاملات کے اندر جو ہے بیت اللہ شریف اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت قبلہ کیوں نہیں ہے؟ تجارت کے معاملے میں حضور قبلہ کیوں نہیں ہے؟ معاملات کے معاملے میں حضور علیہ السلام قبلہ کیوں نہیں ہے؟ اور اسی طور پر معاشرت کے حوالے سے حضور قبلہ کیوں نہیں ہے؟ رشتہ داروں کے حوالے سے حضور کی ذات قبلہ کیوں نہیں ہے؟ سیاست کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی ذات، آسمانی شریعت، قرآن کریم اور بیت اللہ ہمارا قبلہ کیوں نہیں ہے؟ تو لہذا آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کیجئے اس درس قرآن کے اختتام کے اوپر کہ ہم نماز میں قبلہ کو، بیت اللہ کو قبلہ تسلیم کرتے ہیں، اپنے نجی معاملات کے اندر، دیگر معاملات کے اندر بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ کیوں نہیں بناتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو زندگی کے ہر گوشے کے اندر، ہر معاملے کے اندر بیت اللہ شریف کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک کو، شریعت محمدیہ کو، جو کہ اگر ملایا جائے تو ایک ہی چیز ہے، تو ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبلہ بنا کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔